बहती नदियों, गिरती आबशारों, फलकबोस पहाड़ों और बल खाती सड़कों की ज़मीन एबटाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान नईम अवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़नामचा। नाजरीन, महंगाई का तूफ़ान बरपा है और जहाँ पे पूरा मुल्क इस तूफ़ान की लपेट में है, वहीं पे एबटाबाद के शहरी भी तूफ़ानी महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर चीज़ जो है वो महंगी होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो अगर महंगाई की शरह देखी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब तबका और मज़दूर तबका हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में होश रबा इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब जो गरीब तबका है उसकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के नवाले तक रह गई है। तो आइए चलते हैं, एबटाबाद शहर में जाते हैं और वहाँ से अवाम के तासरात जानते हैं कि एबटाबाद के अवाम इस महंगाई के हवाले से और आने वाले बजट के हवाले से क्या कहते हैं। वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद में। एबटाबाद का फारा चौक है जहाँ पे मज़दूर तबका बैठता है, अपनी दिहाड़ी के लिए बैठे हुए हैं। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन ये लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो महंगाई हुकूमत की जानिब से की गई है, इस महंगाई का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। महंगाई तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा है। ये 2700 रुपये तो आटे का गया जी। ये जो बजट आ गया ये भी गरीब आवाम से बोझ पाएगा, अमीरों का कुछ नहीं होएगा। गरीब आदमी हर पासों मारा गया। अमेरिका काम कारोबार भी नहीं है और महंगाई भी बहुत गया। आटा 2700 रुपये का, दूध 300 रुपये का पहुँच गया है। आज शायद वे बहुत महंगी कर दी है इन्होंने। तो गरीब आगे जीना आराम कर दिया है इन्होंने। तो जीना वो मुश्किल से जीता है गरीब आदमी। ये हमें से गुजारा नहीं होता है, काम कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत कर गई। एक हुकूमत आती है वो आपला दान लाती है, दूसरी आती है वो आपला दान लाती है। गरीब का नहीं सोचती, वो आपला ही सोचते हैं। वो आपला ये बैंक बैलेंस भरते हैं। तो हर पास टैक्स जो है गरीब आदमी हर पास रुमे हुए हैं। ये बिजली के बिल भी बहुत तेज़ आते हैं। तो आप बिजली के बिल भी नहीं दे, सरकारी मुलाजम जो वो आप बिजली के बिल भी नहीं देते, ना गैस के बिल देते हैं। क्वार्टर भी फ्री उन्होंने ले हुए हैं। गरीब आदमी ने उन्होंने सारा बोझ पाए हुए है। गरीब आदमी का उन्होंने जीना बहुत आराम किया हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बजट आते हैं, हर साल बजट होते हैं, उसमें जो अमीर हैं उनके लिए बहुत सारे रिलीफ होते हैं। क्या गरीब के लिए भी, मज़दूर के लिए भी कोई रिलीफ दिया जाता है? गरीब के लिए ये बजट होना चाहिए। गरीब के लिए सस्ता पाई करनी चाहिए। हर चीज़ रेट ते तले आना चाहिए। आटा सस्ता होना चाहिए, दालियाँ चीनियाँ सस्ते होने चाहिए। तो हर शहर जो सस्ती होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। किराया जो है जायज़ होने चाहिए कि गरीब आदमी किसी चीज़ का बोझ नहीं पाया जाएगा, उससे ऊपर आसानी करनी जाएगी। ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, इसमें मज़दूर जो है वो अपना गुजारा कर सकता है और आपकी कितनी दिहाड़ियाँ जो है वो लगती हैं? आपका जो यहाँ पे आप आते हैं तो पूरा दिन बैठे रहते हैं, क्या आपकी दिहाड़ी लगती है या मज़दूर कहाँ पे है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल गुजारा है जी, ये बहुत मुश्किल है। ईद के बाद तकरीबन आज 7-8 दिन हो गए हैं। यकीन करें हम 8 दिन में एक दिन भी नहीं लगाया। सुबह 6 बजे आते हैं, 10, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक, बल्कि शाम तक ये इधर बैठे रहते हैं। अक्सर मज़दूर मैं भी उनके साथ ही होता हूँ। काम बहुत कम है, सुस्त रवैया, महंगाई है, रेत महंगी है, सीमेंट महंगा है। एक तरफ देखा जाए तो वो भी महंगाई है, काम बहुत कम है। तो बहुत मुश्किल है गरीब का गुजारा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि बजट ये अमीरों के लिए होगा, गरीब के लिए कोई बजट नहीं है। जैसे ही कभी आटा पहले 1 महीना, 1.5 महीना 2200 रुपये, 2000 रुपये, अभी 1 महीना 15 दिन गुजरे। लड़ाई जो है ईरान और वो दूसरे मुल्कों की है, लेकिन महंगाई के जो दर्जात हैं पाकिस्तान में बुलंद हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है, मज़दूर पिस रहा है जी, किराया पूरा करे। ये सब मेरे दोस्त हैं जानने वाले मज़दूर लोग, ये किराए पे रहते हैं। अभी मैं क्या आपको बताऊं, कसम उठाऊं या क्या कहूं कि यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से ही मुआवजा हो जाए, कुछ बेहतरी हो जाए तो, वरना ये हुक्मरान हमारे बहुत मुश्किल है, इन पे कोई आस उम्मीद नहीं है। और जैसे ये भाई ने कहा है कि पहले बिजली के बिल पूरे करे इंसान, घर के अखराजात पूरे करे, बच्चों के अखराजात पूरे करे, बहुत मुश्किल है जी जीना। तो कोई अल्लाह की तरफ से ही बेहतरी या मुआवजा हो जाए तो, वैसे हुकूमत पे कोई आस उम्मीद रखने के काबिल नहीं है हम। ये अभी फिर ऐसा ही होगा कि लड़ाई जो होगी वो ईरान की होगी और वो अमेरिका की होगी, और महंगाई के दर्जात जो हैं पाकिस्तान में हमारे पेट्रोल के बुलंद होंगे। तो बस अल्लाह पे आस है, हुक्मरानों पे कम ही है। ये जो बजट भी आएगा ये अमीर के लिए होगा, गरीब में टैक्स लगा देंगे, आटा महंगा कर देंगे, चीनी महंगी कर देंगे। पहले भी ख़रीदने के काबिल नहीं है हम लोग ये चीज़ें। बस अल्लाह ही रहम करे जी, क्या कहें।
इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है मुल्क में और महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, तो उसमें मज़दूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या हालात हैं और आपके काम के क्या हालात हैं? चाचा बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत औखा हालात चल रहे हैं। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, पत्ती महंगी है, मज़दूर आदमी का जीना बहुत मुश्किल बन रहा है। ऊपर से महंगाई ज़्यादा है और हमारा काम लगता ही नहीं है, हफ्ता हफ्ता 6-6 दिन। तो हम क्या करें, क्या किधर जाएं? बस ये हालात बने हुए हैं, सब चीज़ महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है, हम किधर जाएं तो क्या करें? अच्छा, अभी ये बजट आ रहा है, छठे महीने में बजट होता है जून में, तो ये जून के महीने में बजट का महीना है, इसमें आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जो गरीब तबका है उसको कुछ रिलीफ देगी? क्या बोलो जी, इसमें कुछ भी नहीं आख सकते। बारिश ने कभी नहीं दिया तो इस वक्त दे तो मैं ना कह सकता, तो पर है दे नहीं सकती है, नहीं दे सकती। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर हुसैन शाह साहब। इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा महंगाई है, क्या आने वाले बजट में कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा या मौजूदा महंगाई जो है बरकरार रहेगी या इससे ज़्यादा होगी? शुक्रिया। इसमें तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो बजट जो भी आता है इसमें लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये छोटे मिनी बजट पेश कर के पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पे जा रहा है, जो खुर्दनोश की अशियाएँ हैं वो बुलंद तरीन सतह पे जा रही हैं, महंगाई है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मंडी में आपको चीज़ें ठीक मिल जाएंगी, होल सेल में ठीक मिल जाए, परचून में लोग मुनाफाखोरी करते हैं, मिलावटशुदा चीज़ें मिल रही हैं, उन पे भी मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बजट आ रहा है ये अवाम दोस्त बजट होगा या अवाम पे फिर कोई बम गिराए जाएंगे? बिल्कुल जी, अवाम दोस्त तो नाम इसका रह गया, ये बम ही गिराए जाएंगे। क्यों? महंगाई इतनी है पूरे पाकिस्तान में, जो चीज़ें हैं, खुराक महंगी हो गई है, फ्यूल महंगा है, उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि बजट कम होगा, जो शाह के रेट जो है कम होंगे, ये ज़्यादा ही होंगे जी। अच्छा, ये अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें आटा भी महंगा हो गया, इसके साथ साथ जो दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। अभी आम आदमी जो है वो 2 वक्त खाने के लिए जो है तरस रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारी हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो आम जो पिसा हुआ तबका है उसको रिलीफ दे? जी बिल्कुल, हाँ, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को गरीब लोगों के लिए, जो दरमियाने दर्जे के लोग हैं, उनको प्रॉपर रिलीफ पैकेज देना चाहिए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसमें जो बेसिक चीज़ है फिर फ्यूल पे आ जाती है, जो ट्रैवलिंग है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जितनी अशियाएँ वो महंगी हो जाती हैं। सिंध से जो चीज़ें आती हैं एबटाबाद पहुँचते हुए हज़ारे में पहुँचेगी, वो ऑटोमेटिकली डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं जी। अब ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा महंगाई है इससे आम तबका जो है वो पिस रहा है और आम आदमी की सिर्फ़ और सिर्फ सोच जो है वो रोटी तक रह गई है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आने वाला बजट है इसमें आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। रोज़ टीवी को मैं ख़ुद देखता हूँ, ये हमेशा आवाम की आवाज़ बुलंद करती है। अगर आवाम की बात की जाए, ना उसको बजट में रिलीफ़ है, ना आम हालात में रिलीफ़ है। इस वक्त जो गरीब आवाम की पोजीशन है, यकीन माने कि 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से घर में पूरा हो रहा है। लोगों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, कारोबारी ज़िंदगी तबाह हो चुका है। लोगों के हालात ऐसे हैं कि क्या वो गैस के बिल देंगे, क्या वो बिजली के बिल देंगे या बच्चों की फ़ीसें देंगे, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और जो ख़ास तौर पे दरमियाना तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आवाम की जवाब दे चुकी है। ये इन हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनको चाहिए जो आने वाला बजट है, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, किसी सूरत भी नहीं मिलेगा। सारे का सारा बोझ जो है वो गरीब और दरमियाने तबके पे आएगा। जो हमारे उमरा हैं, जो बाकी जो हमारे करता धरता हैं, वो तो हमेशा अय्याशियों में रहे हैं, उनकी डबल ट्रिपल तनख्वाहें हैं, उनको प्रोटोकॉल है, उनको सब कुछ मिलता है। मार खाता है आवाम खाता है। और रोज़ टीवी का शुक्रिया कि वो हमेशा आवाम की आवाज़ बनते हैं। खासकर जो अशियाए ज़रूरिया जिसमें अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और आगे बजट भी आ रहा है, तो आप इस हवाले से बताइएगा कि क्या गरीब इसी तरह जो है पिसता रहेगा या इस बजट में उस गरीब को कुछ रिलीफ मिलेगा?
بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں اس وقت غریب عوام جو ہے پاکستان کی بالکل پس کے رہ چکی ہے, اور غریب آدمی کے لیے تو روز کا بجٹ ہوتا ہے. رات کو آپ سوتے ہیں تو کوئی اور قیمت ہوتی ہے, صبح جاگتے ہیں تو کوئی اور قیمت ہوتی ہے. اب تو بجٹ پہ عوام کا جو ایک اعتماد ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لوگ ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھ کے بجٹ سنا کرتے تھے کہ اس سال ہمارا جو بجٹ ہے وہ کیا ہوگا اور ہمارا پورے سال کا جو خرچ ہوگا وہ کیا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ عوام کی اس نے کمر توڑ کے رکھ دیا, اور غریب آدمی کے لیے اس وقت جینا محال ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. اور جو ہمارے حکمران طبقہ ہے اس کی عیاشیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت خدا را یہ کرے کہ غریب آدمی سے ہی ٹیکس لینا جو ہے وہ کم کرے, اور جو بڑے لوگ ہیں, سرمایہ کار ہیں, سرمایہ دار ہیں, بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ان سے ٹیکس کلیکٹ کرے. اگر ایک غریب آدمی سے ایک ٹیکس لینا ہے تو پھر میرے خیال میں اس بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, روز روز کا بجٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کو 100 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور بعد میں جو ہے وہ 20 روپے 22 روپے کم کر دیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ آنے والے بجٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب اوپر جاتی ہیں تو فوری طور پہ جو کرائے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اشیاء خردنوش پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور ایک جو منڈی سے صارف تک جو چیز پہنچتی ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں رواج بھی یہ بن چکا ہے کہ جب کوئی چیز قیمت بڑھتی ہے تو وہ کرائے تو بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب کوئی چیز تھوڑی بہت بھی نیچے آتی ہے تو اس کا ریلیف جو ہے وہ عوام کو نہیں ملتا ہے. اب فار ایگزامپل 100 روپے اگر پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بڑھا ہے تو فوری طور پہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں, جو کرائے ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور جب یہ سستا بھی ہوگا 20-22 روپے 25 روپے تو وہ کم اس حساب سے نہیں ہوگا, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اشیاء خردنوش کی قیمتیں وہ ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں, نیچے نہیں آتی ہیں. اور آئندہ یہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں تو بالکل صاف ظاہر نظر آتا ہے جی کہ ہر 15 دن بعد 10 دن بعد آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ کے حساب سے جو اتار چڑھاؤ بظاہر کرتے ہیں, تو اس کا تو اس جو بجٹ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے ویسے. لیکن ہماری بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر $1 بڑھتی ہے تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ 30-40 روپے پر لیٹر بڑھا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو کم کرنے کا نام نہیں لیا جاتا. جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہیں تو چاہیے تو یہ کہ وہ پاکستان میں بھی اس کی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پہ ہونا چاہیے. وہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے, اور مہنگائی میں اب جو غریب طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ پس رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا جی, وہ تو غریب آدمی کی پہنچ سے ہر چیز باہر ہو چکی ہے. ابھی یہ دیکھیں جب ڈیزل پیٹرول جب یہ مہنگا ہوتا ہے ہر چیز کو پر لگ جاتے ہیں. مہنگائی کا اگر مہنگائی کا سوچیں تو یہ تو پھر بہت ہی مشکل حالات ہیں. لیکن اللہ کا نظام ہے, بس وہ دال روٹی دے دیتا ہے ہر آدمی کو, بس یہ سسٹم ہے, بس چل رہا ہے. اچھا یہ جون کا مہینہ ہے اور اب بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بجٹ میں غریب آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ یہ تو ویسے ہم لوگ سوچیں تو یہ تو ہماری خام خیالی ہے, کیونکہ یہ جس طرح کے یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور جو نظام ہے سارا, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا غریب آدمی کے لیے. یہ پہلے ہی غریبوں کے اندر قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اتنی مہنگی چیزیں. تو یہ تو جب بجٹ ہوگا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس پہ ان کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے؟ جی السلام علیکم. مہنگائی کی صورتحال یہ ہے جی, کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل زیرو پہ چلے گئے ہیں. مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اور سوچ جو ہے نا صرف اور صرف روٹی اور آٹے تک محدود رہ گئی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور غریب بندہ دن بدن پستا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جون کا مہینہ ہے اور جون میں بجٹ بھی پیش ہوتا ہے, تو اس بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ غریب کو کچھ ریلیف ملنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں بجٹ کے بارے میں آپ نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے. بجٹ میں صرف امیر لوگوں کی تنخواہیں جو عیاشیاں ہیں ان کی زیادہ ہو جائیں گی, غریب بندے کو کچھ نہیں ملے گا. اس میں بھی غریب بندہ مزید پستا جا رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس میں بھی بہت مشکل ہے اور کوئی چانس نہیں ہے اس میں. اچھا ایبٹ آباد کا کاروبار جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ بہت ہی ڈاؤن جا رہا ہے اور یہاں پہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے, تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جی سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اب
ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان چھوڑیں اور یہاں سے باہر چلے جائیں, کہیں پہ ملازمت کر لیں, کوئی سرکاری جاب مل لے. میں نے BCom کیا ہوا ہے اور نوکری کوئی نہیں مل رہی, کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت ایبٹ آباد بازار میں ہم موجود ہیں اور یہاں کے تاجر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے اس کے اوپر یہ جو مہنگائی ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے. سر تجارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سارے اثرات پڑ چکے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا مال کو آگے بیچتے ہیں تو دوبارہ ہمارے پاس جو ہے نا مال ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ جس سے ہم لوگ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں یا اسکول کے بچوں کا نظام چلا سکیں یا اور سسٹم معاملات کو جو ہے نا سیدھا کر سکیں. تو مہنگائی اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ غریب کا جو ہے جینا جو ہے نا وہ بدحالی سے بدحالی کی طرف جو ہے نا شکار ہو رہا ہے نا. اچھا, بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ بجٹ میں غریب آدمی کو کچھ ریلیف ملے گا؟ سر یہ جو ہماری خاص طور پہ جو حکومتیں ہیں نا, یہ IMF کی جو ہے نا وہ پلڑے کے نیچے جو ہے نا دبی ہوئی ہیں نا, یہ ان کو تو کچھ دیں گے یا عوام کو ریلیف دیں گے. تو ہم لوگ جو ہے نا یہی جو ہے نا اپنی سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آگے مہنگائی بڑھے گی اور کم نہیں ہوگی, کیونکہ جس طرح سے جو ہے نا نظام چل رہے ہیں اس طرح سے تو نہ عوام جو ہے نا خوشحالی کی طرف جا سکتی ہے, نہ یہ نظام سیدھا ہو سکتا ہے. تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے نا یہ IMF کے جو ہے نا پلڑے سے جو ہے نا یہ نکل کے جو ہے نا سیدھے راہ راست پہ نہیں آتے ہیں. اچھا, IMF کی بات آپ نے کی تو IMF سے قرضے جو لیے وہ تو جو اشرافیہ ہے اس نے لیے, ان کا پروٹوکول میں تو کمی نہیں ہو رہی, تو غریب عوام پہ ہی اثر پڑ رہا ہے اور جتنا بھی پیس رہا ہے وہ غریب ہی پیس رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ حکومتیں کوئی بھی آتی ہیں وہ میرے اندازے کے مطابق تو یہ IMF کے جنگل میں جو ہے نا یہ پھنسی ہوتی ہیں, تو جو نئی والی آ رہی ہیں یہ اور مزید پھنس رہی ہیں, تو اس سے جو ہے نا عوام میں خوشحالی کبھی بھی نہیں آ سکتی نا. اس وقت کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ پورے ملک میں جو ہے وہ طوفان برپا ہے مہنگائی کا اور بجٹ بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے. شکریہ جی. یہ جو آپ لوگ میڈیا والے عوام کی, ملازمین کی اور سب مکتبہ فکر کی آواز کو گورنمنٹ تک پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بینگ اے گورنمنٹ ملازم, میں ایک گورنمنٹ ملازم ہوں, ٹیچر ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہینڈسم سیلری ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہینڈسم سیلری ہونے کے باوجود میرا خرچہ جو ہے, میرے اخراجات میرے بچوں کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے, اور ہر مہینے میں مجھے کم از کم 20-30 ہزار روپے قرض لینے پڑتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جب ہم پہلے مہینے میں جو سودا سلف خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اگر 20,000 روپے کا ہے تو دوسرے 30 میں ہو جاتا ہے, تیسرے میں جاتے ہیں 30 پہ ہو رہا ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے اور غریب بندہ تو بالکل کرش ہو کے رہ گیا ہے. تو حالیہ جو بجٹ آنے والا ہے, میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہوگی, یہ التماس ہوگا کہ دیکھیں عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں تو یہ تیل کی وجہ سے رات کو بھی سنا ہے کہ 40 روپے فی لیٹر کم ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. لیکن جہاں آپ منڈیا اور ایبٹ آباد کے ایک روٹ کو دیکھ لیں تو 50 روپیہ فکس ہے, وہ 50 ہی ہے. جس کا جو ریٹ لگا لیا ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو حکومت وقت سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس وقت جو لوور مڈل طبقے کے لوگ ہیں وہ پسے ہوئے ہیں, وہ خودکشی پہ آ چکے ہیں. اتنی مہنگائی ہے کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یعنی ہماری زندگی ایک اجیرن ہو گئی ہے. اور میرے ساتھ میرے کولیگ, ابھی میں بات کر رہا تھا کہ وہ 40,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں, ملازم ہیں اس اسکول میں. 40,000 میں اس کے 4 بچے ہیں, تو آپ ہی سر بتا دیں کہ وہ کیسے گزارا کریں گے. تو یہی عالم جو ہماری برگر فیملیاں ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایوانوں میں ٹھنڈے AC میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس 40 اور 50,000 والے سیلری پرسن کو اپنے اس میں لیں اور وہ بجٹ کو اگر دیکھیں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب 50,000 روپے جس ملازم کی تنخواہ ہے اس کا بجٹ وہ خود مینٹین کر لیں تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو خدارہ ملازمین کو بھی عوام کو بھی آپ پسے نہیں, آپ پستے جا رہے ہیں, غریب کو آپ کچلتے جا رہے ہیں, غریب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں ایک ریلیف ہونا چاہیے جو ملازمین کے لیے بھی ہو, عام آدمی کے لیے بھی ہو.
آپ یہ بتائیے گا کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں آپ کیا توقعات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو مزدور طبقہ ہے یا سرکاری جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو کچھ ریلیف دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بجٹ 2026-27 جو آ رہا ہے یہ عوام کے لیے بالکل ریلیف نہیں دے رہا ہے, ملازموں کے لیے بالکل ریلیف نہیں دے رہا ہے. ان پہ اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں. میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا جو لوگ سیلری رہ رہے ہیں میں ڈبل ٹیکس آ گیا ہے, اور جو کم تنخواہ لے رہے ہیں ان کا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو خدا رہا ان حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور یہ پیٹرول کم کیا جائے. یہ ایک بیرل جو ہے 159 لیٹر کا آتا ہے, تو لوگوں نے کرائے وہیں رکھے ہوئے ہیں, 300-400 لے رہے ہیں. ہمیں تو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو خدا رہا ان سے درخواست ہے کہ بجٹ کو جو عوام دوست بجٹ کریں, غریب کا خیال رکھیں اور ان کے لیے ریلیف دیا جائے. بہت بہت شکریہ جی. یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور سرکاری جو نچلے طبقے کے ملازمین ہیں وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میڈیا والوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ عوام کی آواز ایمان آتے ہیں. میں بینگ ایک گورنمنٹ سرونٹ جس انداز سے ہم اس بجٹ کو دیکھ رہے ہیں اور عوام کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک مڈل طبقہ جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جس کی میجارٹی ہے, یعنی 90% وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ جن کا بمشکل گزارا ہو رہا ہے. اور ہم حکومت وقت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر وہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کریں گے. لیکن جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں جو اخبارات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے, تو اس میں تو یہ IMF کے نیچے سے نکل ہی نہیں رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس وقت آپ کے اوپر کوئی کٹ لگایا جاتا ہے یا آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا یا آپ کسی کی ایما کے اوپر بجٹ بناتے ہیں یا کسی دوسرے کی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. ابھی میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ قصور کی ایک عورت ہے, اس نے 3 بچوں سمیت اپنے خاوند سمیت بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر نہر کے اندر چھلانگ لگا دی. تو آپ کل قیامت والے دن شہباز شریف صاحب سے میری گزارش کروں گا, حکومت وقت سے گزارش کروں گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کرتے تھے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا. تو کیا اس عوام کا جس عورت نے 3 بچوں سمیت نہر کے اندر چھلانگ لگائی آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو غریب عوام کی تو بس آپ یہی پوچھیں, کیونکہ ہم مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو سپورٹنگ سٹاف ہے آپ یقین مانیں ان کی 40,000 50,000 60,000 سیلری ہے. آپ مجھے خود بتائیں نا, ایک مہینے ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم جس وقت سودا سلف خریدتے ہیں تو دوسرے مہینے میں اس میں 10% اضافہ ہو جاتا ہے, تیسرے مہینے میں جاتے ہیں تو پھر 3% اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ بلاک آپ نے بنائے ہوئے ہیں, جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ جا کے کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے یہ کرایہ زیادہ کس کے ایما کے اوپر کیا ہے, یہ آٹے کا توڑا تم نے کس کے کہنے کے اوپر مہنگا کیا ہے؟ کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا حکومت وقت کی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو بالکل مہنگائی کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں, وہ اپنے بچوں کو ذبح کریں, وہ اپنے بچوں سمیت نہروں کے اندر چھلانگیں لگائیں؟ کیا اللہ پاک ان سے نہیں پوچھے گا؟ تو میری تو یہی توقع تھی کہ آئندہ بجٹ جو ہوگا یہ عوام دوست ہوگا. لیکن جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی پہنچ رہی ہیں کہ یہ بجٹ بھی غریب کش بجٹ ہے, غریب کو ختم کرنے والا بجٹ ہے. تو ایسی حکومت سے ہم یہی بس کیا اپیل کر سکتے ہیں, ہم بینگ ایک عام آدمی, ایک سول آدمی کی تحت ہے. اب ہماری تو ریزنیبل سیلری ہے, لیکن آپ یقین مانیں جس کے 4-5 بچے ہیں, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, تو ہم خود بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. تو غریب آدمی کیسے سروائیو کرتا ہوگا؟ تو ہم تو ان کو یہی کہیں گے خدا را ہوش کے ناخن لیں, کل کو آپ نے بھی مرنا ہے. ہماری جگہ کے اوپر آپ اپنے آپ کو خود رکھ کے دیکھ لیں. اگر آپ 10 کروڑ کا پتہ نہیں وہ ان کی بھتیجی جہاز لے سکتی ہے تو وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا, آپ کا پیسہ ہے, میرا پیسہ ہے نا, ان کا پیسہ تو نہیں ہے. اور یہی اگر عوام کے اوپر لگ جائے تو عوام خوشحال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں ڈسپیرٹی ختم ہو جائے, بس آپ میں اور مجھ میں فرق نہ رہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام بہتر طریقے سے چلتا ہے. ادروائز سروائیو کرنا بہت مشکل دیں گے حکومت وقت کو کہ اس کو اس جو بجٹ آ رہا ہے 2026 اور 27 کا, اس میں جو نچلے طبقات ہیں ان کو کیا ریلیف میں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد خان جدون, صدر آل ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع ایبٹ آباد. باقی تو میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو. اس میں جو
ڈسپیرٹی کا بھی بتایا ہے یا اپنا انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ چیزیں، لیکن میں یہاں پر جو بولوں گا وہ بولوں گا ایک تو کنٹریکٹ ملازمین کے اوپر بولوں گا، اور اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے. یہ تین ایسے طبقے ہیں. اگر ڈیلی ویجز کی بات کی جائے یا کنٹریکٹ ملازمین کی، تو ایک لیکچرر جو آج کل کنٹریکٹ پہ ہے تو اس کی میرا خیال ہے 30,000 روپے یہ فکس سیلری دے رہے ہیں. اس کو 30,000 روپے ایک لیکچرر کو دے رہے ہیں فکس سیلری پر، یہ کنٹریکٹ پہ جو رکھتے ہیں. اور اس میں بھی ظلم کی بات یہ ہے کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی سردیوں کی، وہ سیلری ان کو نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ جو وہ چھٹی وغیرہ کر لیں، ہفتے وغیرہ کی جو چھٹی ہوتی ہیں اس کی سیلری بھی کاٹ لیتے ہیں وہ. اور اس سے بھی بڑا ظلم جو یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے، 4 5 مہینے وہ جو 30-35 ہزار سیلری ہے وہ بھی نہیں دیتے. تو ایک غریب بندہ، ایک وہ پڑھا لکھا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے. اس کو کنٹریکٹ پہ دیا ہے تو کم از کم پہلی بات تو یہ ہے اس کنٹریکٹ کی سیلری کو ڈبل کیا جائے. پھر ڈیلی ویجز والے جو ہیں ان کا بھی یہ حساب ہے کہ وہ بھی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیے جاتے، اس کا بھی 30-35 ہزار روپے ٹوٹل ہے. اور اس میں سے بھی کہ وہ جب کاٹ وغیرہ کے کریں تو 20,000 نہیں بچتا ان کو. اس طرح سے جو مزدور کی مزدوری ہے وہ بھی 30 سے 35 ہزار یا اس طرح کے وہ قریب ہے، جو بہت کم ہے اس کے لیے. بات ان والی ہے بھائیوں نے کی 4-5 بچے ہوں تو گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو لو طبقہ ہے، 16 تک میں کہوں گا، 17 تک، جو 18-19، ان کا جو کنوینس الاؤنس ہے وہ 2008 میں بھی 5,000 تھا، آج بھی وہی ہے. ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 4,000 کے قریب ہے تقریباً. اب 4,000 میں ایک بیٹھک نہیں ملتی 4-5 ہزار میں، تو اس کو بھی ڈبل کیا جائے، کنوینس کو ڈبل کیا جائے. باقی جتنے بھی یہ کنٹریکٹ ملازمین کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ غریب طبقہ جو ہے کم از کم وہ سکھ کی سانس لے سکے. چلیں بہت اچھا نہیں وہ کھا پی سکے گا، لیکن کم از کم 2 وقت کی روٹی تو اس کی پوری ہوگی نا. تو حکومت وقت سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ خدا را اس ملک کو، اس قوم کو، اس صوبے کو آپ کم از کم اس بجٹ میں اتنا ریلیف دیں کہ ان کی 2 وقت کی روٹی، ان کے بچوں کے اخراجات، معاملات بہت اچھے طریقے سے گزر سکے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ دے کہ ہم اپنی گاڑیاں رکھیں، بنگلے بنائیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور نصیب کرے، لیکن کم از کم غریب بندے کو آپ اتنا دیں کہ وہ سکھ کی زندگی، چین کی زندگی گزار سکے. تو امید ہے انشاءاللہ ہماری باتوں پر یہ حکومت وقت جو ہے ضرور عمل کرے گی اور ہمیں وہ شرمندہ نہیں کریں گے. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کے جو عوام ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا تھا. ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، اور غریب طبقہ اس وقت جو ہے وہ سروائیو اس کا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح آئندہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ایبٹ آباد کے جو مختلف طبقوں کے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام کو، حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ عوام کا خیال رکھیں، اور خاص کر جو غریب لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں تاکہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھا سکیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.